बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है कि वो एक गांव में पहुंचे। देखा कि इंतहाई सरसब्ज़ और शादाब है, नहरें और चश्मे बह रहे हैं। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतहाई अच्छे से इस्तकबाल किया, बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की, जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया। लेकिन जब उसी गांव से 3 साल बाद गुजरे तो देखा कि नहरें और चश्मे खुश्क हो चुके हैं, सारा सब्ज़ा खुश्की में तब्दील हो चुका है। हैरान होकर अपने परवरदिगार से सवाल किया कि पालने वाले, इतनी कम मुद्दत में ये सब कुछ क्या हो गया? ये बस्ती कैसे वीरान हो गई? वही इलाही नाज़िल हुई, ऐ ईसा, इस बस्ती के वीरान होने का सबब ये है कि एक दिन एक बेनमाजी इस बस्ती में दाखिल हुआ। उसने इसके चश्मे से मुंह हाथ धोया, जिसकी नखुसत की वजह से चश्मे का पानी बंद हो गया, दरिया की रवानी रुक गई और यूं ये बस्ती वीरान हो गई। और ऐ ईसा, सुनो, जिस तरह नमाज ना पढ़ने से इंसान की आखिरत तबाह हो जाती है, इसी तरह उसकी दुनिया भी तबाह बर्बाद हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि नमाज का जिक्र और ताकीद कुरान में कितनी बार आई है? क्या आप जानते हैं कि बेनमाजी काफर हो जाता है? क्या आपको मालूम है कि नमाजी के तमाम काम अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है? नमाज आपके जिस्म और दिमाग में क्या तब्दीलियां लेकर आती है? नमाज किस तरह से आपकी रूहानी और जिस्मानी बीमारियां दूर करती है? नमाज अदा ना करने के क्या क्या नुकसानात हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको हर चीज तफसील के साथ बताएंगे, जिसके बाद उम्मीद है कि आप और आपके प्यारे पक्के नमाजी हो जाएंगे। बस आपसे गुजारिश इतनी सी है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन इकरामी, नमाज दीन का सुतून और मोमिन की महराज है। ये मोमिन का मीज़ान अमल है, जिस पर तमाम आमाल का दारो मदार है, और क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज ही का किया जाएगा। ये मोमिन और काफर के दरमियान फर्क करने का भी जरिया है। इसके अलावा नमाज गुनाहों से दूरी और उनको मिटाने का भी सबब बनती है। नमाज ना सिर्फ शैतान को बंदे से दूर रखती है, बल्कि ये इंसानों को दीगर आफात व बलाआत से भी बचाती है। जन्नत की कुंजी नमाज है। नमाज मुसलमान के लिए हिदायत का रास्ता, नूर और रोशनी है। नमाज मलाइका की भी पसंदीदा इबादत और अल्लाह का बंदे से राब्ते का जरिया है। कुरान और हदीस में नमाज की बर वक्त अदायगी पर बहुत ताकीद मिलती है। इसी के साथ साथ बेनमाजियों के लिए बहुत वईद आई है। बेनमाजी बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है और सजा का हकदार है। ऐसे भी लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज की फिक्र नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए भी सख्त अहकामात हैं। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि 5 नमाजें हैं जो अल्लाह ने बंदों पर फर्ज की हैं। बस जिस शख्स ने इनको इस तरह से अदा किया कि उनको हल्का समझकर उनमें कुछ भी कमी ना की होगी, तो उसके लिए अल्लाह के पास जन्नत में दाखिल करने का अहद होगा, और जो शख्स इनको अदा ना करेगा तो उसके लिए अल्लाह के पास कोई अहद नहीं। अल्लाह चाहे तो उसे अजाब दे और चाहे तो उसे जन्नत में दाखिल करे। बहवाला अबू दाऊद, हदीस नंबर 1420। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें सगीरा गुनाहों को इस तरह से खत्म कर देती हैं जैसे पानी मेल को खत्म कर देता है। बहवाला मुस्लिम। बेशक नमाजें गुनाहों का कफारा हैं जब तक कबीरा गुनाह से बचा जाए। बहवाला मुस्लिम। क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले नमाज देखी जाएगी। अगर वो कामिल पाई गई तो वो भी और उसके सारे आमाल भी कबूल होंगे। अगर इसमें कमी हुई तो वो भी और दीगर सब आमाल भी मरदूद हो जाएंगे। बहवाला मोता इमाम मालिक 428। नाज़रीन, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स और उसके कुफ्र व शिर्क के दरमियान फर्क नमाज का तर्क करना है। बहवाला मुस्लिम, जुल्द नंबर 1। बाज़ उलमा कुराम फरमाते हैं कि नमाजी की मिसाल उस ताजिर की सी है जो उस वक्त तक नफा हासिल नहीं कर सकता जब तक पूरा माल खर्च ना करे। यूं ही नमाजी की नफल नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो फर्ज अदा ना कर ले। हजरत अबू सईद खुजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी
تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ ناظرین، نماز ارکان اسلام میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاضل قرار دیا ہے۔ نماز اسلام میں ایسا عمل ہے جو ہر امیر، غریب، مرد و عورت، کمزور اور طاقتور سب پر بلا کسی تفریق کے سفر و حضر ہر صورت میں فرض ہے اور اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، جبکہ دیگر عبادات کا ایسا حکم نہیں، بلکہ ان میں حالات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ، حج صرف اغنیا اور اس کی استطاعت رکھنے والے کے اوپر فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے۔ نماز تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے۔ نماز اسلام میں سب سے پہلی عبادت ہے۔ قرآن حکیم میں 90 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ چند قرآنی مفہوم کو ثبوتا برکتا ذکر کیا جاتا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کیا کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ مفہوم ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ مفہوم ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ انسان جب برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اس میں نیکیوں کی طرف ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی قلبی سکون حاصل کرتا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ اس کی روح کو پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو رہا ہے۔ نماز صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے سے فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کرنے سے ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے سے عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے سے عشاء سے فجر تک کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے پورے دن میں بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں کے مکمل امکانات موجود ہوتے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل نے نماز کو ان غلطیوں کا کفارہ بنا دیا۔ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچایا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کرے، ظاہر و باطل کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں مہو رہے۔ گناہوں اور خواہشات سے بھری ہوئی دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت اور سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ سستی، کاہلی اور بے عملی کو مکمل ختم کرنے کا ایک بہترین ورزش اور علاج نماز ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100% طریقے کے مطابق ادا کر کے دنیا و آخرت کے تمام دکھوں، غموں، پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے بدن اور روح
دونوں کو تقویت بھی دیتا ہے۔ نماز ہمارے بیرونی اعضاء کی خوشنمائی، خوبصورتی اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کے اندرونی اعضاء، دل و دماغ، گردے، جگر، پھیپھڑے، معدہ، آنتیں، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام اقسام کے مسلز، عضلات، ہر قسم کے گلیٹس کو تقویت دیتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے عمر میں اضافہ یعنی صحت مند عمر حاصل ہوتی ہے۔ انسان اس کے قائم کرنے سے غیر معمولی طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ پاک جسم اور پاک و صاف لباس میں ملبوس اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہو۔ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ دن میں 5 بار ہاتھ منہ دھونے سے انسان جلد کی موذی بیماریوں کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وضو میں مسح کرنے سے، گردن پر تر ہاتھ پھیرنے سے ذہنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5 نمازیں ہلکی پھلکی ورزش کا بہترین ذریعہ ہیں جو صحت کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اتباع کا قول ہے کہ صبح کی سیر اور شام کے کھانے کے بعد گشت کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ نماز فجر اور عشاء باجماعت ادا کرنے سے مذکورہ صبح و شام کی سیر اور واک کا حق کافی حد تک پورا ہو جاتا ہے۔ یوں ہی مذہبی فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ہم متوازن صحت کے اصولوں پر بھی کاربند رہتے ہیں۔ الغرض نماز میں انسان کی کامل صحت و تندرستی کے اسرار اور رموز مخفی ہیں جو مثلیان 5 وقت پر روشن اور منور ہوتے ہیں۔ نماز برائیوں اور بے حیاؤں کے فعلوں سے بچاتی ہے، نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ نماز پر قائم رہنے کے سبب ایک اعلیٰ اخلاق اور کردار والی شخصیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اگر نماز کی حقیقی روح کو سمجھ لیا جائے تو پھر معاشرہ بہت جلد تمام معاشرتی اور سماجی برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، فریب، زنا، چوری، بدعہدی، خیانت، ملاوٹ، رشوت، سود اور اس طرح کے معاشرتی جرائم بہت جلد ہمارے معاشرے سے ناپید ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ہمیشہ قائم کیا جائے۔ جس طرح نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کام سے منع کرتی ہے، اسی طرح سے نماز طہارت و پاکیزگی کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ لہٰذا نماز کا پابند شخص اپنی روحانی جسمانی صفائی کے علاوہ اپنے گھر، گلی اور محلے کو صاف ستھرا رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو صفائی کی ترغیب دینے میں اور ماحول معاشرے کو صاف ستھرا بنانے میں اپنا کردار بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے۔ نماز واحد ایسی عبادت ہے جس میں رکوع، سجدوں کے علاوہ اللہ اکبر کے ورد کا خصوصی اہتمام ہے۔ سجدہ محض ایک وقتی رسمی نوعیت کا جسمانی فعل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بندے کو رب تعالیٰ کے آگے جھکاتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی کو حق و صداقت کے تابع بنا دیتا ہے۔ سجدہ خدائی، بزرگی اور وحدانیت کا کھلا اظہار ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی ہستی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ اس سے انسان اپنے عاجز و ملنسار ہونے کا برملا اظہار کرتا ہے۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ اکبر کا ورد کثرت سے آتا ہے۔ انسان اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے پر اثر الفاظ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں جو بڑائی اور عظمت کے لائق ہو۔ ناظرین، یوں انسان اپنی انسانیت اور بشریت برملا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کی بادشاہت اور بزرگی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کے ورد سے انسان کے دل سے تکبر، غرور، گھمنڈ، بڑائی، شوخی اور چکنی چوڑی باتوں کے بڑے بڑے دعوے اور ایسی تمام خرافات ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں وہ دونوں جہانوں میں اللہ عز و جل کی خاص نعمت، رحمت، برکت اور احسانات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سجدہ اور اللہ اکبر کا ذکر ہمیں عجز و انکساری کی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نماز سے دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے مذکورہ گفتگو کے مطالعے سے حاصل کی، لیکن ہم میں بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نماز کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں دیتے اور نماز کی رحمتوں برکتوں سے محروم رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔
سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ کسی بے نمازی کا ایک نظر کسی گھر کی جانب دیکھ لینا اس گھر کو تباہ ویران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ذرا کچھ ہوش کریں، جس گھر کا ہر فرد بے نمازی ہو اس گھر کی تباہی کا کیا عالم ہوگا۔ اس پر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ بے نمازی کی سزا کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ دوستو، بے نمازی کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز سے برکت ختم کر دیتا ہے، لیکن سب سے اہم عمر میں برکت ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ انسان کو فلاح و خیر کی جانب آنے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ ایک بے نمازی دن میں 5 مرتبہ ہی اللہ کے بلاوے کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہمارا خالق ہے، اس کا اتنا بلند مرتبہ ہے، اگر کوئی بد نصیب، بدبخت اور نافرمان انسان اس بلاوے کو بھی رد کر دے تو اس کے کسی بھی کام میں برکت بھلا کیسے رہ سکتی ہے؟ ایسا انسان ایک طرح کا زمین پر بوجھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے برکت ختم کر دے تو اللہ ہی کی ہر چیز پر قدرت ہے۔ ناظرین، بے نمازی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی ختم کر دے گا، یعنی اس کے چہرے سے مومنوں والا نور اور خوبصورتی ختم کر دی جائے گی۔ ذرا غور کیجئے کہ آج کے دور میں کس قدر ظاہری چمک دمک کا دور ہے، جس میں ہر خاص و عام کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوب سے خوب تر نظر آئے۔ اگر ایسے میں اس کے چہرے پر بے رونقی ہو، پھٹکار برس رہی ہو، تو کوئی اس پر توجہ دینا تو دور کی بات ہے، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ تصور کریں کہ جس کے چہرے سے اللہ نور ختم کر دے تو وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے شخص سے فطری طور پر کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا حکم نظر انداز کرے، مسلسل نافرمانی کرے، تو اس کے چہرے پر ویرانی اور وجود پر بے رونقی کے ڈیرے ہوں گے۔ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ جو شخص 5 وقت نماز کی تیاری کر لے اور اس کے لیے وضو کرتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ اس کی جلد صاف ہوتی ہے، طبی لحاظ سے بھی اس میں انسان کا فائدہ ہی ہے۔ وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دن میں بار بار پانی سے اپنے چہرے کو صاف کرنا اسے اجلا بنا دیتا ہے۔ بے نمازی کی سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دے گا۔ فرض کریں کہ ایک شخص سخی ہے، وہ غریبوں کو اور خلق خدا کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان سے ہمدردی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان پر مہربانی کرتا ہے، تو یقیناً یہ بہت اجر و ثواب کے کام ہے۔ اللہ کی مخلوق پر مہربانی اللہ کو بہت پسند ہے، جس کا صلہ بھی اللہ نے بہت رکھا ہے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سر بلند شراب پلائے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ سارے کام کرنے والا بے نمازی نکل آئے تو اس کا سب اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، تو اس سے بڑا خسارہ بھلا کیا ہوگا۔ نماز میزان عمل ہے، ہر اچھے عمل کو تولا جائے گا، لیکن پہلے دیکھا جائے گا کہ آیا کہ وہ شخص نمازی ہے یا بے نمازی۔ دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، نہ ہی نیک لوگوں کی دعا میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی اپنی دعا آسمان تک نہیں جاتی اور مخلوق خدا اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بے نمازی کے یہ نقصانات بہت شدید ہیں۔ ہم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور ہمیں قدم قدم پر اس سے دعا کرنے کی ضرورت
ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ آسمان تک نہیں جاتی، پہلے ہی رد کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مخلوق کی حاجات اور ان کی بھلائی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بے نمازی کو ان کی دعا میں خیر نہیں ملتی، کیونکہ اللہ بے نمازی کا شمار اس دعا میں کرتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مخلوق خدا خود بخود اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بے نمازی کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں رکھتا، جبکہ جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے اس سے مخلوق بھی محبت کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بے نمازی کا بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان میں رسوا ہو کر اکیلا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی نماز کی فرضیت کا انکار کرے اور نمازیں نہ پڑھے، تو ایسا شخص اجماع امت کے مطابق کافر ہے، اور جس شخص کو نماز کی فرضیت کا علم نہیں تھا وہ نماز کو ترک کر دے، جیسے کہ 9 مسلم افراد، تو ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ انہیں سکھایا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز کی فرضیت کا منکر شخص کافر ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص نماز کی فرضیت کا قائل اور نمازیں پڑھنے پر قادر بھی ہو لیکن پھر بھی عملی طور پر نمازیں نہ پڑھے، تو ایسے شخص کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مالکی اور شافعی رحمت اللہ علیہ علماء کرام ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا انکار تو نہیں کرتا لیکن سستی اور کاہلی کی بنا پر نماز ترک کرتا ہے، تو ایسے شخص کو حد لگاتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا، یعنی اسے قتل کے بعد اس کا حکم مسلمان والا ہی ہوگا، اسے غسل دے کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ حنبلی کہتے ہیں کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ترک کرنے والے شخص کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ نماز پڑھو ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، تو اگر نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قتل کرنا واجب ہے، لیکن اسے قتل کرنے کے لیے 3 دن قید میں رکھا جائے گا اور ہر نماز کے وقت اسے نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی۔ تو اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو ٹھیک، ورنہ حد لگاتے ہوئے اسے قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ حنابلہ کا کہنا ہے کہ کفر کا حکم لگاتے ہوئے قتل کیا جائے گا، یعنی اسے غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا، اور اس کے اہل و عیال کو غلام یا قیدی نہیں بنایا جائے گا، جیسا کہ دیگر مرتدین کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ متعدد اہل علم نے تارک نماز کے کافر ہونے پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ اسحاق بن راویہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے لے کر ہمارے دور تک تمام اہل علم کی یہی رائے رہی ہے کہ تارک نماز کافر ہے۔ ناظرین، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب فرماتے ہیں کہ سرورق، تعارف، مضامین، تصانیف، بیانات، درس قرآن کریم، چند بڑے گناہ، نماز نہ پڑھنا۔ نماز اہم ترین عبادت ہے اور ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی علامت ہے، دین کا ستون ہے۔ نماز گناہوں کی معافی، نماز دل کو نورانی بنانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں، لیکن افسوس ہے کہ نماز جتنی اہم ہے ہمارے زمانے میں اتنی ہی اس سے غفلت اور لاپرواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز چھوڑنے والوں کی مذمت اور ان پر بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد جمہور مفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نخعی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ، حضرت ابراہیم رحمت اللہ
اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے۔ ریاض الصالحین میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا، اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے باقی اعمال کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچتی ہے۔ پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگے گی، اور وہ نماز نمازی کو یوں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ تاریک ہوتی ہے، آسمان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے گیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نمازی کو یوں بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے بھی یوں ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ نماز صرف ادا ہی نہ کی جائے بلکہ اس کے وقت پر ادا کی جائے، اور اگر نماز کی فکر نہ کی کہ کبھی پڑھی تو کبھی نہیں پڑھی تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت نوفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو، یعنی اگر آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سب چھین لیے جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں اس کو ہوگا ایسا ہی صدمہ نماز چھوٹنے میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، اور آدمی جس قدر اپنے بال بچوں اور مال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے اسے ڈرنا چاہیے۔ لہذا نماز بہت اہتمام سے اور توجہ سے باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ ایمان کے بعد اسلام کا بنیادی ستون نماز ہے۔ نماز پنجگانہ ادا کرنے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، اور نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ زنا، چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن بلا عذر شرعی نماز نہ پڑھنا ان سب گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ نماز کو سستی یا غفلت کی وجہ سے چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ نماز کو چھوڑ کر باقی نیک اعمال کرنے سے ترک نماز کے گناہ کا تدارک ہی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین گرامی، اللہ جل شانہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں لاتعداد مرتبہ نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے اور برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید ہے، اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا تو آپ توحید کی تعلیم کے بعد پہلا عہد اس سے نماز ہی کا لیا کرتے تھے۔ الغرض کلمے کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔
نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز جنت کا راستہ ہے، نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا راستہ ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق ہے، نماز ولایت کا ذریعہ ہے۔ نمازی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، نمازی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، نماز دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھتی ہے، نماز محتاجی سے بچاتی ہے، نماز روحانیت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے، نماز سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے، نماز قبر کی روشنی ہے، نماز پل صراط کا چراغ ہے، نمازی کو روز محشر سرخروئی نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا انعام نمازی کو یہ ملے گا کہ اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ بے نمازی کا حشر حامان، فرعون اور ابی بن خلف جیسے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کو جہنم کے عبرت ناک گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ بے نمازی کو قبر اس طرح سے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ بے نمازی پر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ بے نمازی کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے۔ نماز کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کے ستون کو ڈھانے میں مدد کی۔ بے نمازی دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ بے نمازی کو کسی عمل کا ثواب نہیں دیا جاتا۔ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل اور خوار ہو کر مرے گا۔ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ بے نمازی جب مرے گا تو اسے ایسی پیاس لگے گی کہ اگر پوری دنیا کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ مطلب یہ کہ بے نمازی پیاسا ہو کر مرے گا۔ بے نمازی پر نحوست طاری رہے گی۔ بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بے نمازی کی زندگی سے سکون قرار ختم کر دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی تنگ دستی اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ بے نمازی کی نزا میں سختی پیدا کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی روز محشر ذلیل اور خوار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اصل فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شرط ہے، اور اس کی اتنی سخت تاکید کی گئی ہے کہ جو لوگ غفلت سے یا سستی سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں۔ بس اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کا چھوڑنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر ناپسند ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے میں آخرت کے ثواب کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جماعت کی پابندی سے آدمی میں وقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دن رات میں 5 دفعہ محلے کے سب مسلمان بھائیوں کا ایک جگہ اجتماع ہو جاتا ہے جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جماعت کی پابندی سے نماز کی پوری پابندی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جماعت کی پابندی نہیں کرتے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی نمازیں کثرت سے قضا ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہر آدمی کی نماز پوری جماعت کی نماز کا جزو بن جاتی ہے، جس میں اللہ کے ایسے نیک اور صالح بندے بھی ہوتے ہیں
جن کی نمازیں بڑی اچھی خشوع و خضوع والی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہی امید ہے کہ جب وہ جماعت کے کچھ لوگوں کی نمازیں قبول فرمائے گا تو انہی کے ساتھ نماز پڑھنے والے دوسرے لوگوں کی بھی قبول فرمائے گا، اگرچہ ان کی نمازیں اس درجے کی نہ ہوں۔ بس ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ بلا کسی سخت مجبوری کے جماعت کھو دینا کتنے بڑے ثواب سے اور کتنی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا ہے۔ ناظرین، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بندہ آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، منہ سے گونگا ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پھر بھی اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھیں، اور یہ ضروری ہے، اسے کسی بھی صورت میں چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت نماز میں بے حد برکتیں ہیں۔ بندہ جب اپنے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو در بدر کی ٹھوکروں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس کو ڈاکٹر اقبال اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں: ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، لاکھ سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ مطلب یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جھکنا اسے در در جھکنے سے بچا لیتا ہے، پھر اسے اپنے پروردگار کے سوا کسی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ یہی وہ کرم ہے جو صرف نمازی کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ دوستو، عام لوگوں کے لیے نماز کی اتنی تاکید بار بار کی جاتی ہے، ورنہ صحابہ کرام کو تو نماز سے عشق تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے صفیں درست فرما رہے تھے کہ آپ پر مجوسی نے خنجر سے حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ آپ کے پیٹ میں سوراخ ہو گیا۔ ایسی حالت میں بھی آپ نے نماز نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں میں دوران جنگ تیر لگا، لیکن آپ نے نماز ادا کی اور دوران نماز آپ کے پاؤں سے تیر نکالا گیا۔ مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کر کے زخمی کیا۔ زخم بہت شدید تھا، مگر اس حالت میں بھی مولا علی علیہ السلام نے نماز ترک نہ کی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علی مقام کے واقعے کو کون نہیں جانتا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تلواروں کے سائے میں دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود، تیروں سے چھلنی جسم اور زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی، اور حالت نماز میں ہی آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم، کئی اولیاء اللہ حالت نماز میں وصال فرما گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی قبر میں بھی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سی سردی ہو یا ذرا سی گرمی ہو، سر یا کمر میں کوئی چھوٹا موٹا درد ہو یا کوئی ضروری کام ہو تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ دوستو، یمن کے رہنے والے مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن صوب ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ علیہ کو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسود عنسی نے بلایا اور کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں تیری بات نہیں سن رہا۔ اس نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ آگ دہکا کر انہیں اس میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں اطمینان سے نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کی جگہ بن گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ان سے کہا،
حضرت آپ کا واعظ صرف شہر میں کام کرتا ہے یا اس کے اثرات جنگل میں بھی ہوتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت چاہی تو وہ کہنے لگا کہ چند آدمی جنگل کے فلاں مقام پر موجود ہیں، انہوں نے ناچ گانوں کی محفل سجا رکھی ہے اور شراب پی کر مست رہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر منہ لپیٹ کر جنگل کی طرف چل دیے۔ جب وہ مطلوبہ مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ بھاگو مت، میں بھی تمہاری طرح پینے والا ہوں، میرے لیے بھی لاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر وہ لوگ رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ افسوس، شراب تو ختم ہو گئی ہے، اگر آپ فرمائیں تو شہر سے منگوا دی جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور بولے، کیا ایسی صورت نہیں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے؟ صاحب، ہم میں تو ایسا کمال نہیں کہ شراب خود بخود حاضر ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے جب یہ جواب دیا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود یہاں آ جایا کرے اور تم اس کا مزہ لو؟ یہ سن کر سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخر ایک نے کہا کہ ضرور سکھائیں حضور، یہ کمال تو ضرور بتائیں ہمیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں وہ کمال سکھا دوں گا۔ وہ لوگ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ نماز میں مشغول ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ اے میرے اللہ، میرا تو اتنا ہی کام تھا، میں نے انہیں تیرے سامنے کھڑا کر دیا، اب تجھے اختیار ہے، انہیں ہدایت دے دے یا گمراہی میں رکھ۔ اے اللہ، ان کو اس نماز کی برکت سے راہ ہدایت عطا فرما۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اور ان سب کی زندگی ہی بدل گئی۔ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی تھی اور ان سب کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ ناظرین، نماز سے دوری نے انہیں غافل کر رکھا تھا اور نماز نے ان کی دنیا بدل دی اور انہیں ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور گناہ سے۔ غرض یہ کہ نماز باقاعدہ پڑھنے سے ایسی برکت ہوتی ہے جس سے نمازی تمام گناہوں سے باز رہتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی بعض عبادتیں ایسی ہیں جن سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، مگر نماز کو اس میں خاص دخل ہے اور نماز کو اس باب میں اعلیٰ درجے کی تاثیر ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ نماز سنت کے موافق عمدہ طور سے ادا کی جائے، نمازی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پائی جائے، ظاہر و باطن سکون و عاجزی سے بھرا ہوا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جس درجے نماز کو کامل ادا کرے گا اسی درجے کی برکت حاصل ہوگی۔ کوئی عبادت نماز سے زیادہ محبوب حق تعالیٰ کو نہیں ہے، بس مسلمان کو ضرور ہے کہ ایسی عبادت جو تمام گناہوں سے روک دے اور دوزخ سے نجات دلا دے، اس کو نہایت التزام سے ادا کرتے رہیں اور کبھی قضا نہ کرے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے عالم اور درویش ہیں اور صحابہ کے دیکھنے والے ہیں۔ حافظ محدث ذہبی نے ان کے حالات میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس شخص نے ایسی نماز پڑھی کہ اس نماز نے اس نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے نہ روکا تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ اس نماز کے سبب یعنی اس کو نماز کے سبب قرب خداوندی اور ثواب میسر نہ ہوگا، بلکہ اللہ میاں سے دوری بڑھے گی، اور یہ سزا ہے اس بات کی
کہ اس نے ایسی پیاری عبادت کی قدر نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا۔ پس معلوم ہوا کہ نماز قبول ہونے کی کسوٹی اور پہچان یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے سبب گناہوں سے باز رہے، اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے درجے کے صحابی تھے اور بڑے عالم اور متقی ہیں۔ جناب حضرت محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حال یہ ہے کہ اس نمازی کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کو ثواب نہیں ملتا، گو بعضی صورتوں میں فرض سر سے اتر جاتا ہے اور کچھ ثواب بھی مل جاتا ہے۔ جو نماز کی تابعداری نہ کرے، اور نماز کی تابعداری کی پہچان کا اثر یہ ہے کہ نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے روک دے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، یعنی شب بیدار اور عبادت گزار ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک ان قریب نماز اس کو اس کام سے روک دے گی جسے تو بیان کرتا ہے، یعنی چوری کرنا چھوڑ دے گا اور گناہوں سے باز آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت فتاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 6 ماہ تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان رہا، سو نہ دیکھا میں نے کسی مرد کو صحابہ میں سے کہ بہت مستعد ہو اور بہت خدمت کرے مہمان کی ابو ہریرہ سے زیادہ۔ اور حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 7 روز تک حضرت ابو ہریرہ کا مہمان رہا، سو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بیوی اور آپ کا خادم یکے بعد دیگر رات کے 3 حصوں میں نوبت بنوبت جاگتے تھے، یعنی ایک شخص نماز پڑھتا تھا، پھر دوسرے کو جگاتا تھا اور خود آرام کرتا تھا، پس وہ نماز پڑھتا تھا، دوسرا آرام کرتا تھا اور تیسرے کو جگاتا تھا اور وہ نماز پڑھتا تھا۔ یہ قصے تذکرۃ الحفاظ بخاری وغیرہ سے لکھے گئے ہیں۔ سو ان سے روایت ہے کہ فرمان جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی یہ ستون ملک ہوتا تو وہ شخص اس بات کو برا جانتا کہ وہ ستون خراب کر دیا جائے، سو کیوں کر تم میں سے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اپنی نماز خراب کرتا ہے، ایسی نماز کہ وہ اللہ کے لیے ہے، پس تم پورے طور پر باقاعدہ اپنی نماز ادا کرو، اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں قبول کرتا مگر کامل کو یقینی ناقص نماز، اور تمام ناقص عبادتیں قبول نہیں ہوتیں۔ راوی الطبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صحابی ہیں روایت کرتے ہیں کہ تحقیق ایک مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل اعمال سے یعنی افضل عمل دین میں کون کون سے ہیں بعد ایمان کے؟ سو فرمایا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نماز فرض۔ اس نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ نماز۔ اس نے عرض کیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا نماز۔ یہ ارشاد 3 بار فرمایا۔ نماز کی فضیلت اس قدر تاکید سے نماز کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے آپ نے بیان فرمائی تاکہ لوگ اس کا خوب اہتمام کریں اور ضائع نہ ہونے دیں۔ پھر جب غلبہ کیا اس نے آپ پر یعنی بار بار پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، اور یہ سوال بظاہر چوتھی بار ہوگا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جہاد اللہ کے راستے میں، یعنی نماز کے بعد کافروں سے لڑنا اس کے لیے کہ خدا کا دین غالب ہو، نہ اس کے لیے کہ مجھے کچھ نفع مال و تعریف وغیرہ حاصل ہو، اگرچہ مال وغیرہ مل جائے لیکن نیت یہ نہ ہونی چاہیے۔ سو یہ سب اعمال سے بعد فرض نماز کے افضل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی صحابی سے روایت ہے کہ میں نے سنا ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے
کہ ایک فرض نماز دوسری نماز کے ساتھ مل کر مٹا دیتی ہے ان گناہوں کو جو اس نماز سے پہلے ہوئے، یعنی اس نماز سے پہلے جو گناہ صغیرہ ہوئے وہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح اور دوسری نماز تک جو گناہ صغیرہ ہوئے وہ اس سے معاف ہو گئے، اور نماز جمعہ مٹا دیتی ہے ان گناہوں کو جو اس جمعے سے پہلے ہوئے، یعنی یہاں تک کہ دوسرا جمعہ پڑھے، اور بعض حدیثوں میں اس سے آگے 3 دن آگے تک گناہ معاف ہو جانا وارد ہے، یعنی جمعے کی نماز سے 3 دن آگے کے گناہ جو کہ صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں، اور روزہ ماہ رمضان کا مٹا دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس رمضان سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ دوسرے رمضان کے روزے رکھے، اور حج مٹا دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ دوسرا حج کرے۔ سورہ مدثر کی آیت 38 تا 48 میں ارشاد خداوندی ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے مگر دائیں ہاتھ والے، وہ جنت میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے گناہ گاروں سے کہ تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم محتاج اور فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جاتے تھے، اور قیامت کے دن کو ہم جھوٹ سمجھتے تھے یہاں تک کہ ہم پر موت آن پہنچی۔ ان آیات میں مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہی مذکور ہوا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، گویا یہاں بے نمازی کا انجام بتایا گیا ہے، جبکہ سورۃ المرسلات آیت نمبر 46 اور 47 میں فرمایا تم دنیا میں کچھ کھا پی لو اور تھوڑا سا مزہ اٹھا لو، تم مجرم اور گنہگار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 31 تا 35 میں ارشاد الہی ہے، اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ دوستو، نماز کی ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت ہے، اور اس کو چھوڑنا سراسر نقصان کا باعث ہے، جس میں انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ بے نمازی انسان دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، جس کی دنیا بھی خراب ہو جائے اور آخرت میں الگ سے عذاب سہنا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ نے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھی ہوگی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو فرض سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ مزید کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، جن کا جواب ہم فی الفور آپ کو دیں گے۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ خدا تعالی آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔